अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राबिता के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान असरा इंतज़ार और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहिद अफराज। आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले के तनाजुर में हिंदुस्तान की हठ धर्मी और पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ के हवाले से। सी पैक को फ़रोग़ देने के तनाजुर में सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान की अहमियत और सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान तय पाने वाले दो तरफ़ा तामुन की अहमियत और अफादियत के बारे में भी गुफ्तगू की। जी सामीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने मुसल्लह अफ़वाज को भारतीय जारहियत का फैसला कुन और जामे अंदाज में जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने की, दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान किसी तौर पुलवामा वाक़े में मुलव्वस नहीं है और पाकिस्तान ने वाक़े की तहकीकात और दहशतगर्दी के मसले और दीगर तनाज़ात पर भारत को मुज़ाकरात की मुखलिसाना पेशकश की है। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद तैमूर अकरम साहब, मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम राबिता में खुश आमदीद कहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पुलवामा हमले के तनाजुर में भारतीय हठ धर्मी और पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान को एक्यूज़ किया गया है। इससे पहले भी जब भी भारत में किसी किस्म का भी वाक़या होता है तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को एक्यूज़ करती है। ये जो लेटेस्ट एक्विजिशंस हैं, अगर इसको इस तनाज़र में देखा जाए कि भारत में इलेक्शन आ रहे हैं और क्योंकि बीजेपी एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट जमात है और जिसका इलेक्शन लड़ने का पहले भी थीम एंटी पाकिस्तान था और अब भी एंटी पाकिस्तान है, और क्योंकि उन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कुछ ऐसी काबिल ज़िक्र काम नहीं किया कि जिसको वो इलेक्शन का थीम बना सकें, तो इसीलिए वो हिंदुस्तान के अंदर एक एंटी पाकिस्तान थीम बना के तो कर रहे हैं। तो ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन से पहले मोदी गवर्नमेंट ये करेगी। सही। अच्छा, इसी तरह खालिद साहब एक और चीज़ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भारत की अस्करी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है, उनकी जानिब से भी इश्तिआल अंगेज़ बयानात सामने आए हैं और रवायती हठ धर्मी जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इसकी मिसाल सामने भी आ रही है। तो इस सूरत हाल में तो जो मामलात हैं वो तो पेचीदगी की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान की जानिब से जो है अमन की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है, मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है, लेकिन भारत का मनफी रवायती हठ धर्मी तो खित्ते की सूरत हाल आपके नज़दीक इससे किसी पेचीदगी का शिकार भी हो सकती है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि खित्ते की सूरत हाल पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि खित्ते में जो बाकी ममालिक हैं उनको भी पता है कि भारत जो है वो सिर्फ इल्ज़ामबाजी कर रहा है, जिसकी एक रोशन मिसाल 2 दिन पहले पूरी दुनिया ने देखी है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो इंडिया का विज़िट था, उसमें मोदी गवर्नमेंट ने और इंडियन मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया इस टॉपिक के ऊपर बात करे, और जिसका सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि एक इंटरव्यू में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुल के ये बात की कि जी ये तो आप पाकिस्तान के ऊपर आप लोग इल्ज़ामबाजी कर रहे हैं और जिसका ना कोई सबूत है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है। तो इसलिए खित्ते में मौजूद जो बड़े ममालिक हैं जिसमें चाइना काबिल ज़िक्र है, अगर आप चाइना की भी स्टेटमेंट देखें जो कि इंडिया में टैक्स के बाद आई, उसके अलावा बाकी खित्ते के ममालिक की स्टेटमेंट्स देखें तो उसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में या कोई इस किस्म की बात नहीं की। तो ये एक भारत की उनकी एक अपनी जहनी सोच है, और ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरफ बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उनके इलेक्शन के अंदर जो ख़ास तौर पे बीजेपी है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स को इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा खालिद साहब, ये तो चूँकि आप आलमी अमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं और अभी हाल ही में सऊदी वली-ए-अहद का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा और तकरीबन 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान और साथ साथ मईशत, सिक्योरिटी और तवानाई के जो कलीदी शोबाजात
مواطن پر محیط پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل کے باضابطہ جو آغاز ہے، اس کے تناظر میں آپ جو سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان رہا، اس کی مجموعی اہمیت کیا دیکھتے ہیں؟ جی، یہ دورہ میرے نزدیک اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ سعودی ولی عہد جب سے سعودی عربیہ میں ولی عہد کا انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، تو وہ ایشیا کے دورے پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان کو چنا سب سے پہلے آنے کے لیے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا، جو کہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کس لیول کے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عربیہ نے جو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، جس میں میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ میں ایک پیٹرو کیمیکل پروجیکٹس وہ لگانے لگے ہیں $1 بلین کے، اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی $1 بلین کی ہے. اس کے علاوہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس میں اگر ہم دیکھیں تو ارامکو آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $10 بلین کی، منرل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تو ٹوٹل تقریباً $21 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، جو کہ 1 سے 5 سال کے اندر سعودی عربیہ کرے گا. اور میرا خیال میں یہ سعودی عربیہ کی اس خطے میں پہلی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے سعودی عربیہ باہر کے ملکوں میں اتنی زیادہ ویسٹ میں تو انویسٹمنٹ کرتا تھا، یہ ایشین کنٹریز میں اتنی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے نہیں کی. صحیح. ایک اور چیز آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی آئل ریفائنری کا، تو ایسے میں جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں، اس وقت مثال دی جاتی ہے گوادر کی، سی پیک کے تناظر میں بھی اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کو بھی سی پیک میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی، اور دیگر جو علاقائی ممالک ہیں ان کی بھی سی پیک میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے. تو سی پیک کے تناظر میں اگر آپ سے پوچھتا چلوں کہ دورے کی کیا اہمیت رہی، اور کیا سی پیک کو فروغ دینے میں آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو فروغ دینے میں یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج سعودی ولی عہد جو ہیں اس وقت وہ چائنا میں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ چائنا بھی سی پیک کے حوالے سے سعودی عربیہ کے ساتھ ضرور بات چیت کرے گا. اور جس قسم کی آئل ریفائنری گوادر میں لگ رہی ہے، وہ آئل ریفائنری نہ صرف چائنا کو تیل کی سپلائی کر سکے گا، بلکہ سینٹرل ایشیا، بیلاروس تک جو ہے وہ ایک آئل کا کروڈ آئل بھی ادھر سے ادھر آ سکے گا، اور یہاں سے ریفائنڈ آئل ادھر واپس بھی جا سکے گا. جی سامعین، اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد تیمور اکرم صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، ماہر بین الاقوامی امور. آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں. 0519215206 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. اور سعودی ولی عہد نے 17 اور 18 فروری کو پاکستان کا دورہ کیا. اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 7 معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے. جی خالد تیمور اکرم صاحب، ان معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا فوائد پاکستان کو حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سی پیک کے تحت دنیا کی بڑی مارکیٹ چین سے منسلک ہو رہے ہیں، اور میں سعودی عرب کو اس میں شراکت داری کی دعوت دیتا ہوں. جی سر. جی، سب سے پہلے تو معاہدوں پہ بات کرنے سے پہلے میں چند ایسی باتیں کرنا چاہوں گا کہ جس کو ہمارے کامن لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ نے ویزا فیس میں بڑی ڈراسٹیکلی کمی کر دی ہے. جہاں پہ 3,000 ریال لگتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اس کو وہ 500 سے 600 ریال کے اوپر لے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم کی ریکویسٹ پہ انہوں نے جو ویزا فیسیلیٹیشن شروع کی ہے کہ ابھی حاجیوں کو ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ نہیں بھیجنا پڑے گا، ای ویزا کی سہولت دے دی ہے، اور اپنا پاسپورٹ ان کو ایمبیسی نہیں بھیجنا پڑے گا، اور گھر بیٹھے ان کو ویزا مل جائے گا. بالکل. اور ہوپ فلی اس حد سے پہلے انشاءاللہ ہمارے حاجیوں کو امیگریشن کی سہولت بھی پاکستان میں ہو جائے گی. اور جب وہ سعودی عربیہ میں لینڈ کریں گے تو لینڈ کرنے کے بعد وہ اسی طرح ایئرپورٹ سے نکل کے جا سکتے ہیں جس طرح ایک لوکل فلائٹ سے وہ آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہاں پہ، کیونکہ پوری دنیا سے حج سیزن میں ادھر حاجی آئے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے تھے امیگریشن کاؤنٹرز کے اوپر، تو اس سے ان کو بچت ہوگی. تو یہ اگر دیکھا جائے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ ہمارے
وزیر اعظم کے ریکویسٹ پہ جو ادھر پاکستانی قیدی تھے جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں قیدی تھے جو ان کو انہوں نے ریلیز کرنے کا آرڈر دے دیا ہے جس میں انہوں نے 2107 قیدیوں کو ریلیز کیا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ جس کا افیکٹ ڈائریکٹلی ایک کامن آدمی کو ہوگا. اور حج کی ویکینسیاں بھی بڑھا دی ہیں انہوں نے اور 2 لاکھ اس کو کر دیا ہے. تو یہ تو وہ اقدامات ہیں جس کا فائدہ ہر پاکستانی کو ہوگا. بالکل. اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب سعودی عرب کی جیلوں میں جو قید پاکستانی ہیں ان کی رہائی کی بات کی تو اس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں وزیر اعظم پاکستان کا احترام اور محبت مزید بڑھ گئی, کیونکہ اب آپ نے فرمایا کہ 2170 قیدی جو ہیں اب واپس آ جائیں گے. پاکستان میں 3000 قیدی ہیں وہاں پر, جبکہ 2107 قیدیوں کی رہائی کا فوری طور پر حکم دے دیا گیا ہے اور باقی کیسز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. جی یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور ڈپلومیٹکلی بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے اس قسم کے جو فارمل قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں یا فارمل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں عمومی طور پہ دونوں طرف سے کوئی لکھا ہوا پہلے سے اسکرپٹ پڑھا جاتا ہے اور اس قسم کی ریکویسٹ نہیں کی جاتی. تو یہ ہمارے وزیر اعظم کا بڑا پن ہے اور ہمارے وزیر اعظم کے دل میں جو غریبوں کے لیے احساسات ہیں وہ اجاگر ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے اور اس کلپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ بار بار لوگ چلا رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ ایک دنیا میں ایک مثال ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم نے اس طرح کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے غریب لوگوں کے لیے اس طرح کبھی ریکویسٹ نہیں کی جو کہ انہوں نے کی. اور یہ میرے خیال میں ایک ایسی مثال ہے جو کہ بڑی منفرد قسم کی مثال. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی کہا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور ان کے یہ کلمات سعودی عرب میں کام کرنے والے 25 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے لیے نہایت اطمینان کا باعث تصور کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عرب میں. جی یہ جو ایک جملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس سے پہلے اکثر جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اعلامیے جاری کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان اعلامیوں سے پھر جو مختلف قسم کے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا اس پہ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ اس اعلامیے کا یہ مطلب ہوگا یہ مطلب ہوگا. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی سعودی فرما روا یا سعودی ولی عہد نے اپنے منہ سے یہ جملے بولے اور اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہ جاتا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کتنے اسٹرانگ ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا بینیفٹ پاکستان کو اور سعودی عربیہ کو دونوں کو ہوگا. صحیح. اچھا ایک اور چیز خالد صاحب یہ بھی آپ سے پوچھتا چلوں کہ جہاں تک بات کی آپ نے بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ایسی محفل میں جہاں پر بات ہوتی ہے اقتدار کی وہاں پر ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے بات کی گئی ایک عام بندے کی اور سوشل میڈیا پر جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ خاص طور پر اس کا ذکر رہا چرچا رہا پھر سعودی سفیر کا جو بیان رہا اس کو بھی کافی مرکزی اہمیت حاصل رہی. تو مجموعی طور پر اگر بات کی جائے کہ جو پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری ہے اب جس طرح اتنے بڑے پیمانے پر اعلانات ہوئے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کیا بہتری کے امکانات ہیں؟ جی ظاہری بات ہے معیشت میں سب سے پہلا ڈائریکٹ امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ روزگار کے نئے مواقع نکلیں گے, ہماری انڈسٹری فلورش کرے گی, ہماری کیونکہ اگر $21 بلین کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس میں بڑے بڑے جب پروجیکٹس لگیں گے تو اگلے 3 سے 5 سال کے اندر اسی پروپورشن سے پاکستان کے اندر ملازمت کے موقع جب بڑھیں گے تو ساتھ ہی معیشت آگے بڑھے گی. بالکل صحیح. اچھا سر ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کے دورے کی اہم پیش رفت جو آپ نے بتایا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا فیس میں کمی کا اعلان کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ سیاحت کے حوالے سے پائے جانے والے وسیع مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر اس شعبے کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ جی ٹوٹل سعودی عربیہ کے ولی عہد کے دورے کے میں ٹوٹل 8 MOUs میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان, جس کے اندر صحت سے لے کے تو آئل ریفائنری, اس کے علاوہ ایک سعودی فنڈ
کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر تو ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ پاکستان کے اب ماشاءاللہ سے سیکیورٹی کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہوئے ہیں اور سیاحت میں ویسے ہی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سعودی سیاح جو اب یورپ یا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں ناردرن ایریاز میں آیا کریں گے، اور انشاءاللہ صحت کے حوالے سے بھی بات آگے بڑھے گی۔ جی بالکل، آپ سے خالد صاحب ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر سی پیک کے ترجمان ہیں حسان داؤد بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دینے کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان، تو سی پیک کے تناظر میں کیا اس کی اہمیت آپ دیکھتے ہیں، جبکہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می۔ فرسٹ آف آل جو 2013 کا ایم او یو تھا، جو انیشیل ایم او یو تھا سی پیک کا، اس کے بعد سی پیک کا لانگ ٹرم پلان، اور اس کے بعد اس گورنمنٹ کا ایجنڈا، یہ تینوں انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ کہ خطے میں جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے، ان کے ساتھ کوآپریشن کا بڑھانا، جی یہ تمام چیزیں اس اوور آل پلان کا حصہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن بھی بنایا گیا ہے، جو انٹرنیشنل یا ریجنل پارٹنرز ہمارے بنیں گے یا بن رہے ہیں، جی ان کے ساتھ کوآپریشن کا میکینزم ڈیولپ کرے گا۔ جب یہ اوور آل ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، جہاں پر آپ کی سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے، انرجی آپ کی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی اوور آل انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو رہی، تو یہ لازم تھا کہ آپ کے ملک کے اندر انٹرسٹ فورن انویسٹرز کی بڑھے، اور ہماری گورنمنٹ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ خصوصی طور پہ، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے کلیئرلی ہمیں انسٹرکٹ کیا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو جو مراعات دی جاتی ہیں اور ان کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز کو بہتر بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں سعودی انویسٹمنٹ بھی اسی پارٹ کا حصہ ہے۔ اچھا، اب جو سی پیک کے ساتھ اس کی لنکیج ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک انکلوسیو پروجیکٹ ہے، جی جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتا ہے، ریجنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے۔ آپ نے چائنا کے ساتھ لنک اپ ہونا ہے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی کنیکٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر یہاں سے چائنیز مال یا پاکستان میں بننے والا مال وہ گوادر سے مڈل ایسٹ اور بیونڈ جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو سعودی عربیہ ہے، یو اے ای نے انٹرسٹ شو کی ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کی ہے سی پیک میں ایز انویسٹمنٹ پارٹنر بننے کی۔ صحیح۔ اس طرح حسان صاحب، آپ نے گوادر کا ذکر کیا، تو گوادر میں سعودی عرب کی جانب سے آئل ریفائنری کا قیام، اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور سی پیک کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی گوادر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں پر جو تعمیر و ترقی کا نیا باب وہ شروع ہو چکا ہے، جو گوادر بندرگاہ ہے وہ باقاعدہ طور پر فعال ہو چکی ہے۔ تو آئل ریفائنری کے قیام کے حوالے سے کیا وہاں سے جو گوادر میں تعمیر و ترقی اور ساتھ سی پیک کے فروغ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، گوادر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ایک ماسٹر پلان کے تحت ہو رہی ہے۔ جی گوادر سٹی کا اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، فائنل اپروول کے لیے ہم نے پرائم منسٹر کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اس طرح گوادر پورٹ کا پلان 2050 تک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور منسٹری آف میری ٹائم افیئر اس کو فائنل اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے۔ یہ دونوں پلانز جو ہیں ہم اس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں کہ شہر اور پورٹ ایک گرین ڈیولپمنٹ کو ریپرزینٹ کرے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو ریپرزینٹ کرے، پاکستان میں میری ٹائم سیکٹر میں ہونے والی ترقی کو آگے لے کے جائے، نیکسٹ فیز میں لے کے جائے۔ اب جب آپ گوادر پورٹ کو ڈیولپ کریں گے اس صورت میں کہ وہاں پر اس سٹی کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آ سکے، چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا کسی اور ملک کی طرف سے ہو جو کہ پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے، تو آئل سٹی یا پیٹرو کیمیکل کے لیے وہ ایک نیچرل ڈیسٹینیشن بنتی ہے۔ ایک اس کی پورٹ کے ساتھ ہونا، اس کے علاوہ شہر کا ڈیولپ ہونا، لینڈ کا اویلیبل ہونا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اور الحمدللہ سیکیورٹی کا بہتر ہونا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کو انکریج کر رہی ہیں۔ اب جو سعودی انویسٹمنٹ ہے آئل سٹی کے اندر، جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے، جس کا ایم او یو بھی سائن ہوا ہے ہز ایکسیلنسی کراؤن پرنس کی وزٹ میں، وہ
اس اوور آل پلان کے اندر بہت اچھا فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہاں پر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پیٹروکیمیکل بھی پلانٹ یہاں پہ آ جائے گا جس کی کنیکٹیوٹی مین لینڈ کے ساتھ اور پھر بیونڈ چائنا کے ساتھ انشور کی جائے گی ان سیکنڈ اینڈ تھرڈ فیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اٹریکٹ کرتی ہیں کسی بھی انویسٹمنٹ. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر لوکل جو ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی، آئل کی، وہ اتنی ہے کہ کوئی بھی انویسٹر اٹریکٹ ہوتا ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے. صحیح. آخر میں اس طرف سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا یو اے ای کا بھی، سعودی عرب کی بات بھی ہو رہی ہے، تو کیا اب کہا جا سکتا ہے کہ سی پیک کے تحت جو ہے دنیا کی ایک بڑی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان سے منسلک ہونے جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں یہ اوور آل پلان کا حصہ ہے اور اس کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں ہم سی پیک کو ایک اپنے ڈیولپمنٹ برانڈ کی تناظر میں پریزنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جتنی بھی انٹرنیشنل فورمز میں وہاں پہ سی پیک کا خاص طور پہ ذکر کیا اور اسپیشل اکنامک زون کا ذکر کیا. میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کی بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے، جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے تحت ہم نے بہت سارے انسینٹیوز بھی دیے ہیں تاکہ ہم ایک پل فیکٹر جنریٹ کر سکیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے کا. صحیح جی، بہت شکریہ حسان داؤد بٹ صاحب، ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بات کرنے کا، ہمیں وقت دینے کا. جی خالد صاحب، بات ہو رہی ہے حسان صاحب سے، تو خاص طور پر ذکر کیا اقتصادی زونز کا. آپ چونکہ اس حوالے سے لکھتے بھی رہتے ہیں، سی پیک کے حوالے سے ایس سی او کا فورم بھی ہے، یہاں بھی اس حوالے سے آپ کی آراء ہمیں اکثر سننے کو اور ساتھ پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو بالخصوص اگر آپ سے پوچھتا چلوں کہ جو اقتصادی زونز پاکستان میں بننے جا رہے ہیں سی پیک کے تحت، اور اس میں جو دیگر ممالک کی دلچسپی ہے، آپ کے چونکہ مختلف بین الاقوامی ماہرین سے بھی آپ کی جو ہے مشاورت ہوتی ہے، تو ان کا اس حوالے سے کیا دلچسپی، کیا کہنا ہے؟ جی بالکل. اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کے ممالک اور چائنا بہت زیادہ انٹرسٹ اس لیے لے رہا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز اس قسم کے تقریباً ہر اس ریجن کے لینڈ لاک کنٹریز میں بھی بن رہے ہیں اور ادھر بھی بن رہے ہیں. لیکن پاکستان میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بن رہی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ کہاں پہ کم ہے. اب یہاں پہ اگر ایک چیز فیصل آباد کے اسپیشل اکنامک زون میں کوئی بھی ملک ازبکستان یا تاجکستان اپنی فیکٹری لگا کے بناتا ہے اور اس کو انہوں نے چیز بنا کے یورپ میں بھیجنا ہے، تو ظاہری بات ہے فیصل آباد سے گوادر تک کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم ہے. اور یہی اگر اسپیشل اکنامک زون تاشکند میں بنا ہو اور وہ چیز وہاں سے تاشکند سے بن کے جب گوادر جائے گی تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کاسٹ افیکٹ کتنا زیادہ آئے گا. تو یہ بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بٹ یہ ان کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب اکنامکس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں وہ کیونکہ گوادر پورٹ کے نزدیک ترین ہوں گے، تو یہاں پہ بہت سارے ممالک آ کے اپنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر کے فیکٹریاں لگائیں گے اور اپنی جو ان کا مال ہے وہ آگے ادھر بھیجیں گے. اسی طرح خام مال کی اگر بات کی جائے، اگر خام مال امپورٹ میں گوادر پورٹ پہ آتا ہے، باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس خام مال کو بھی اگر چائنا لے کے جایا جائے یا وسطی ایشیا میں لے کے جایا جائے تو اس کا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ آئے گی. تو ان سارے نکات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کے جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں ان کی خاص اہمیت ہے اور آنے والے ٹائم میں ہوگی. صحیح. اسی طرح خالد صاحب ایک اور چیز کہ ابھی ذکر کیا مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، اگر ان کی طرف ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان کے اور ان عرب ممالک کے گہرے تعلقات ہیں. سعودی عرب اس کی ایک بہترین مثال ہے، یو اے کا بھی تذکرہ بار بار سامنے ہو رہا ہے. آپ کے بھی جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بالخصوص جو یہاں پر عرب ممالک کے جو سفراء کرام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر مجموعی طور پر بات کرتے چلیں تو جو پاکستان اور یہ جو عرب ممالک ہیں، عرب خطہ جو ہے، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے اور مستقبل میں کیا مزید فروغ پانے کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی اگر دیکھا جائے
پریکٹیکلی عالم اسلام کے اندر پاکستان کی جو ویلیو ہے OIC میں یا باقی ممالک کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلام کی قوت کے طور پہ سامنے آیا ہوا ہے، اور پاکستان ایک واحد اسلامک کنٹری ہے جو کہ ایک ایٹامک پاور ہے اس لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس خطے کے سب عرب ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ UAE کے کراؤن پرنس بھی آپ نے دیکھا کہ تشریف لائے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے 5-6 مہینے میں دیکھیں جب سے نئی گورنمنٹ نے آئی ہے، انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر اسلامی ملک کے جو وزیر ہیں ان چکر لگا چکے ہیں۔ بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، UAE ہو گیا، اور اب سعودی عربیہ۔ صحیح جی سامعین، اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے، میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز اور FM 93 راولپنڈی کے نیٹ ورک سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی اہمیت اور افادیت اور CPEC کو فروغ دینے کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد تیمور اکرم صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ 0519215206 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میسج کیا جا سکتا ہے۔ میسج کرنے کے لیے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، MW لکھیں، اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام اور پیغام یا سوال لکھیں اور اس کو 44 سے 11 پر بھیج دیں۔ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک ID ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں رابطہ، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حیا علی الفلاح، قومی نشریاتی رابطے پر صبح 5:45 سے 7 بجے تک روزانہ۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ، ارشادات نبوی پر مشتمل سلسلہ تقاریر، درس حدیث، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا پروگرام آپ نے پوچھا ہے، جس میں شامل ہوتے ہیں آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سلسلہ وار تشریح و توضیح کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ سننا نہ بھولیے گا۔ حیا علی الفلاح۔ جی سامعین، اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے، میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے۔ جی خالد تیمور اکرم صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب نے توانائی، پیٹرو کیمیکل، بجلی، معدنیاتی وسائل اور کھیلوں کے شعبے میں مفاہمت کی 7 یادداشتوں پر دستخط کرنے کے علاوہ سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے تحت 10 مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق کیا۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بڑھانے میں اور معیشت کو فروغ دینے میں کیا کیا آگے بڑھا جائے گا؟ جی، یہ جو جوائنٹ سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی MOU سائن ہوئے ہیں اور جتنے بھی ایگریمنٹس وغیرہ انویسٹمنٹ کے سائن ہوئے ہیں، یہ کونسل اس کو اوور سی کر سکے گی۔ اور یہ کونسل کیونکہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ قائم ہوئی ہے، جس میں پاکستان میں اس کے کو چیئر جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں، اور سعودی عربیہ میں جو اس کے کو چیئر ہیں وہ کراؤن پرنس خود ہیں، تو اس لیے جو اس چیزوں کو اوور سی کرنے میں نہ صرف آسانی رہے گی بلکہ ان سب چیزوں کو ان کی ٹائملی امپلیمنٹیشن میں کہ یہ وقت سے سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے لیے یہ ٹھیک رہے گی۔ جو باقی ورکنگ گروپس بنے ہیں وہ تو اس لیے بنی ہیں کہ ہر پروجیکٹ کو اوور سی کرنے کے لیے ایک منسٹر لیول کا ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے جو کہ ان پروجیکٹس کی وقت پہ امپلیمنٹیشن کو دیکھے گا۔ صحیح۔ ایک اور چیز خالد صاحب، اگر اس دورے کی بات کرتے چلیں تو جب اعلیٰ قیادت کسی ملک کی کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو اسے بھی سراہا جاتا ہے، عالمی میڈیا اس کو توجہ دیتا ہے، اور جیسا کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھرپور پذیرائی ملی، کوریج ملی۔ تو
پاکستان کے لیے، پاکستان کے ایک بہتر روشن تشخص کے لیے، ایک بہتر ساکھ کے لیے اس دورے کی انٹرنیشنلی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو مثبت طور پہ اجاگر کرنے کے لیے بڑا کارآمد رہا. نمبر ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف خود جا کے سارے پروٹوکول کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے خود جا کے ان کو ریسیو کیا، بلکہ ولی عہد نے جب ادھر لینڈ کیا تو اس ٹائم پہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اور تقریباً اندھیرا تھا. تو ایون دین وہ گاڑی میں ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، جو پرانا ایئرپورٹ تھا پنڈی کے ساتھ جو ہے ملحقہ ایئرپورٹ ہے، وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس تک گاڑی میں بیٹھ کے گئے، جو کہ اس چیز کی پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال کے طور پہ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی سچویشن، پاکستان کے اندر باقی سچویشن اتنی اچھی ہے کہ جہاں پہ رات کے ٹائم پہ بھی ہمارے وزیر اعظم ایک سعودی ولی ہے جو کہ دنیا میں ایک اہم ترین شخصیت ہیں، ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے. اس کے بعد اگلے دن پوری دنیا نے دیکھا کہ سعودی ولی عہد کو ہمارے روایتی مہمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کو بگی میں بٹھایا، اور وہ ایک اوپن بگی تھی جس میں ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے صدر ہاؤس تک لے کے گئے، جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی انٹرنیشنلی جب میڈیا اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے یہ سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک تو جس مہمان نوازی کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا مہمان نوازی کا مظاہرہ کسی بھی اور ملک میں کیا گیا. ہم نے اس کے بعد سعودی ولی عہد کا انڈیا کا بھی ہم نے وزٹ دیکھا، آل دو کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم بھی ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ گئے، لیکن ان کے ریسیو کرنے میں اور ہمارے وزیر اعظم کے ریسیو کرنے میں بڑا ایک واضح فرق تھا. اور جو مہمانداری کا ہمارے تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہم سب کو پراؤڈ ہوتا ہے اس بات کو کرنے کے لیے کہ جی پاکستانی ایک بہت مہماندار قوم ہے، اور سعودی ولی عہد کے دورے کے درمیان جس قسم کی مہمانداری دکھائی گئی وہ اپنی ایک مثال ہے، اور جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ اکنالج کیا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بہت زیادہ چیز اکنالج ہوئی ہے، لوکل میڈیا میں تو ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی کہ جو دونوں جب ہمارے وزیر اعظم صاحب اور سعودی ولی عہد جب آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے تو ان دونوں کے درمیان جو ایک باڈی کیمسٹری، ان دونوں کے درمیان جو ایک بات چیت کرنے کا انداز تھا، وہ بھی سارے ڈپلومیٹک نارمز کو بالائے طاق رکھ کے ایک بھائیوں والا اور ایک دوستیوں والا تھا. اور سعودی ولی عہد نے پاکستان میں آ کے اس بات کو پروو کیا کہ وہ پاکستان کے نمائندے ہیں سعودی عرب کے اندر. اور اگر آپ نے ان کی بات چیت بھی دیکھی ہو تو وہ بالکل انہوں نے سارے ڈپلومیٹک نارمز کو بالائے طاق رکھ کے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے جو بھی بات کی یا جو بھی میڈیا کے اوپر جتنی بھی چیزوں کو دکھایا گیا وہ سب ایسی تھیں کہ جنہوں نے یہ بات کو پروف کیا کہ سعودیہ عربیہ اور پاکستان کے تعلقات صرف سفارتی نہیں ہیں یا گورنمنٹ کے حد پہ نہیں ہیں، وہ اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے جس کا پوری دنیا نے مثال دیکھی. بالکل، پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی اور محبت ساری دنیا جانتی ہے کہ مثالی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کی روانگی کے موقع پر بھی ذرائع ابلاغ کو اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے تعلقات دیگر شعبوں میں فروغ پذیر ہو رہے ہیں اور یہ بھی شروعات ہیں. اور ولی عہد نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان میں امید محسوس کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم اس دن کے منتظر ہیں جب پاکستان اپنی وسیع تر صلاحیت کی بنا پر خطے میں ایک بڑی معیشت میں تبدیل ہوگا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ $20 ارب کی سرمایہ کاری کی بات بھی کی گئی، جو کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر بیرونی سرمایہ کار آئیں، اور یہ پاکستان پر اعتماد کا ایک اظہار ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب پاکستان میں کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی محسوس کرتے ہیں، قربت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذہبی طور پر بھی ہمارا آپس میں ایک مضبوط رشتہ ہے. جی بالکل، ہم ایک مسلمان قوم ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلام کی خاطر ہی بنا تھا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ تو اسلام کا قلعہ ہے. وہاں پہ جو اسلام کی 2 سب سے زیادہ ہولیسٹ پلیسز ہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ادھر ہیں، تو وہاں پہ
بالکل اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے. اور سعودی عربیہ کے اندر ایک بڑی کثیر تعداد پاکستانیوں کی نوکریاں کر رہی ہے، اور اس وزٹ سے ان کے لیے بھی وہاں پہ آسانیاں پیدا ہوں گی. اور سعودی عربیہ پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ابتدا ہوئی ہے، جو کہ اس ریجن میں، ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں سعودی عربیہ کی پہلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو اس کا بھی خطے پہ بھی مثبت ہوگا. اور پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو کو آہستہ آہستہ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، اور سب سے پہلے ہمارے برادر ممالک کی طرف سے ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا کو یہ پیغام دینا کہ جی پاکستان کی اہمیت ہے، اور معاشی طور پہ بھی ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اس لحاظ سے بھی. صحیح. اچھا، ایک اور چیز خالد صاحب کہ آپ نے بات کی میڈیا کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بھی لگا پاکستان میں کہ جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے. اس حوالے سے جو سعودی ولی عہد کا دورہ رہا اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسے بھرپور سراہا گیا، اور ساتھ میں جو عوامی رد عمل بھی ہمیں سامنے آیا انتہائی مثبت رہا، اور لوگوں نے والہانہ گرم جوش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کلمات استعمال کیے ان کے دورے کے حوالے سے. تو یہ جو عوامی اور سیاسی رد عمل یکساں جو رد عمل سامنے ہمیں رہا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی، سیاسی رد عمل بڑا مزے کا رہا اس لحاظ سے کہ سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں آج کل اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت جو ہیں وہ بالکل کسی بھی چیز کے اوپر ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، اور حکومت کے کسی اقدام کو ساتھ وہ اپوزیشن کی جماعتیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن یہ دورہ اور وہ 2 دن ایسے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر سیاسی جماعت بے شک اپوزیشن کی ہو یا کوئی بھی ہو، انہوں نے اس دورے کو سراہا. تو اس دورے نے تقریباً اس ملک کی ساری سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کا موقع بھی دیا. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے، ہمارے ملک کے عوام سعودی عربیہ سے بہت محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کا بھی انداز جو ہے بڑا والہانہ رہا، اور ہر بندے نے اپنے اپنے طور پہ اس دورے کو سراہا. کسی نے سوشل میڈیا کے تھرو سراہا، تو کسی نے اخبار کے تھرو سراہا، تو کسی نے انٹرویو کے تھرو سراہا. تو اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پہ پاکستان یہ ایک ایسا دورہ تھا جس پہ ہر پاکستانی نے خوشی کا اظہار کیا. بالکل، ہر پاکستانی خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی معیشت سن 2030 میں خطے کی تیسری بڑی معیشت ہوگی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سی پیک جب شروع ہوا تو اس وقت لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا، لیکن اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہونے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سن 2030 میں پاکستان خطے کی تیسری بڑی معیشت ہوگی؟ جی، پاکستان ضرور خطے کی تیسری بڑی معیشت بنے گی، اور جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جس طرح سی پیک کے بعد آپ نے یہ سعودی انویسٹمنٹ دیکھی ہے، یو اے ای کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. تقریباً ہر عرب ملک اس وقت اگر آؤٹ سائڈ دی عرب ورلڈ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ ان کے لیے سب سے پہلی ڈیسٹینیشن، انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پاکستان بنتا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے دن ہمارے لیے بہت ترقی کے دن ہیں. ہماری معیشت سٹرونگ ہوگی، اور ہماری حکومت کا بھی یہی ایم ہے کہ کامن بندے کی، ایک عام آدمی کی زندگی پہ ڈائریکٹ اثر اس کا پڑنا چاہیے، اور وہ ڈائریکٹ اثر اسی طرح پڑے گا کہ جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی، اور ہمارے ملک کے اندر اوور آل چیزیں جو ہیں وہ استحکام کی طرف جائیں. صحیح، بالکل. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں یاسر مسعود، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاید یاسر صاحب، بے حد شکریہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان، 20-21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان، معیشت، سیکورٹی اور توانائی جیسے جو شعبہ جات ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید تعاون کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے. اس دورے کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، شاید اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دورہ پاکستان کے لیے ثابت ہوا ہے، اور اتنی زیادہ ایک ہائپ اور ہائٹ اس کو اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت پاکستان ایک بڑے کرٹیکل جنکچر پہ کھڑا ہے. صحیح. اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہم فائنینشیل کرائسس میں ہیں، اور تقریباً ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان او کرتا ہے تقریباً $100 بلین جو کہ اس نے دینا ہے.
اب دیکھیں اور اس صورت میں ہم ایک بالکل انویسٹمنٹ ڈرائی کنٹری کنسیڈر کیے جاتے تھے آج سے 4-5 سال پہلے. جب سے سی پیک کا آغاز ہوا اور اتنی بڑی ایک ووٹ آف کانفیڈنس جو پاکستان کو ملا چائنا کی طرف سے، اور اسپیشلی اس وقت میں جب پاکستان اپنے مشکل ترین وقت سے گزر رہا تھا، آپ کے پاس جو ہے نا ایکسٹریمزم ٹیررزم کے ایشوز تھے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، لوکل انویسٹر آپ کا یہاں سے ریلوکیٹ ہو رہا تھا، انرجی شارٹ فالز تھے، انفراسٹرکچر نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک نے یہ لیوریج کریٹ کیا کہ آج باہر کے ممالک جیسے سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، ترکی اور یہ سارے ممالک جو ہے یہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کو دینا چاہیے، اور سی پیک نے ہی کی وجہ سے ہمیں یہ آج یہ موقع ملا ہے کہ باہر کے ممالک وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ سے بردرلی ریلیشنز رہے ہیں، اور عام ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہمیں جب بھی ہم مشکل میں آئے ہیں، سعودی عربیہ نے ہمیں مشکل سے نکال کے جو ہے ہماری ہیلپ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک لینڈ مارک ہے جو پاکستان کو ریسیو ہوا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے. اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ تو پاکستان نے سیکیور کر لی ہے، اس کو مزید سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سی پیک کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہوا، انویسٹمنٹ کے اگینسٹ، اور ہر طرف سے جو ہے اس کو شاکس ملے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی بات کریں یا مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں یا جو ہے نا پرنٹ میڈیا کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویو دوبارہ سے آئے گی جس میں یہ بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور طرح طرح کے جو ہے وہ بیانیے وہ جنم لیں گے کہ کس طریقے سے اس کو بدنام کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائیو ڈیولپ ہوا ہے بٹوین سعودی عربیہ، پاکستان اور چائنا، اس کو چائنا بھی بڑے کینلی اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب قسم کا نیریٹو آلریڈی ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جی چائنیز آن بورڈ نہیں ہے، شاید ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی طرف سے، جو ہے وہ بارہا اس چیز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں اس کی پازیٹیوٹی کے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے چائنا نے پاکستان کو یہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کر کے دی ہے اب تک کی، اور دس از دی ریسیپی آف سکسیس کہ آپ نے انویسٹمنٹ کو جو ہے انفلو کو بڑھانا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ممالک کی ترقی کا انحصار آج کل کے دور میں وہ آپ کی اکنامکس جو ہے وہ ڈیفائن اور ڈیسائیڈ کرتی ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی ممالک نے انکلوڈنگ چائنا اور جتنے بھی ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں، جب انہوں نے انویسٹمنٹ کو فرینڈلی بنایا ان سائڈ آؤٹ، یعنی ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، تب ان کی ترقی کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سالوں سے پاکستان انفارچونیٹلی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پالیسیز کے فولڈ میں رہا ہے. جی اس میں قصور پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک کمپلشنز ہیں وہ بھی آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فلفل کرنی پڑتی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم نے جیو اکنامک پالیسیز کے اوپر فوکس کیا، اور ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں اپنی پالیسیز کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے. یہ انویسٹمنٹ کے تھرو ہوتا ہے، آپ نے ملک کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بنانا ہے. یہ بہت بڑا اچھا ایک شگون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید انویسٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آنے لگی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یو اے ای دیکھ رہا ہے، قطر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، رشیا جو ہے $1 سے $2 بلین انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے آئی ٹی میں اور انرجی سیکٹر میں. اس طرح اس دورے کی وجہ سے جو ہے وہ طیب اردوغان صاحب نے ترکی سے جو ہے وہ میسج دیا ہے کہ وہ جلدی پاکستان کا دورہ کریں گے. تو یہ ملٹی پلائنگ فیکٹر جو ہے یہ سی پیک نے دیا، اور اس کو مزید پاکستان نے بڑھانا ہے، سیکیور کرنا ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کچھ ایریاز میں ہم لیک کرتے ہیں. مثال کے اوپر ہماری ایک اوور ہال چاہیے، ہماری پوری جو ٹریڈ پالیسی ہے، انویسٹمنٹ پالیسی ہے، یوٹیلائزیشن آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کن ایریاز میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے سوشو اکنامک سیکٹر کے اوپر، گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر، گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے کہ کس طرح ایگریکلچر میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، ماڈرن ایگریکلچر کیسے آپ نے پروڈیوس کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے. انویسٹمنٹ کی یوٹیلائزیشن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ لوگوں تک ملے. سب سے بڑا سوال آج تک آپ کا، میرا، عام عوام کا یہی ہے کہ ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ میں وہ ایک مارکڈ ڈفرنس نہیں فیل ہو رہا جو ہونا چاہیے.
میرا خیال ہے یہ جب تک ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک سرٹن کلاس آف پیپل کو اس کا افیکٹ فیل ہو رہا ہے یا جن کے انٹرسٹ ہیں ان کو فیل ہو رہا ہے اور عام عوام تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی, تو انویسٹمنٹ کے اگینسٹ جو ہے بہت سارے کوسچنز ریز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جو گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے, جو بہت اچھی بات ہے. انویسٹمنٹ آنا اچھا ہے, انویسٹمنٹ کی یوٹیلائزیشن اس سے زیادہ امپورٹنٹ فیز ہے. صحیح جی, بے حد شکریہ یاسر مسعود صاحب, ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دینے کا بے حد شکریہ آپ کا. اسی طرح جی خالد صاحب, چونکہ بات ہوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی, اور ساتھ جو اینالسٹ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کا تحفظ بھی لازم ہے, صرف سرمایہ کاری کا آنا نہیں بلکہ اس کا تحفظ بھی لازم ہے. اور جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ بے شمار ممالک ہیں جن کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے سی پیک میں, پاکستان میں سرمایہ کاری میں. اس کی ہمیں مثالیں بھی نظر آتے ہیں کہ اگر وزیراعظم پاکستان نے جو کئی اہم ممالک کے دورے کی, جس میں چین بھی شامل ہے اور جو دیگر ممالک ہیں, ان کی اعلیٰ قیادت بھی پاکستان آ رہی ہے, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سرمایہ کاری کے لیے ایک سازگار ماحول جو ہے وہ بالکل تشکیل دیا جا چکا ہے؟ جی بالکل, سازگار ماحول جو ہے وہ نہ صرف تشکیل دیا جا چکا ہے بلکہ سرمایہ کاری آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی ہمیں بھی اور باقی تجزیہ کاروں کو بھی ہمیں بھی اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ابھی ہم وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ماحول بنتا ہے یا ماحول بنایا جاتا ہے, اور ایک ٹائم پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں پریکٹیکلی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اب ہم ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ماحول بننے سے زیادہ ضروری ہے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا کہ جو سرمایہ کاری آ گئی ہے اور اس کی آگے یوٹیلائزیشن کیا ہو رہی ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو نیا ایرا ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے, اور اس میں سب لوگوں کو یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ایک نئے پاکستان کی طرف جس کا خواب دیکھا گیا تھا وہ اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا شروعات ہو چکی ہے. صحیح. آپ نے خالد صاحب جب بات چیت کی تو اس میں آپ نے ایک جانب اشارہ کیا تھا کہ جو ہمارے جو سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہیں, تقریباً 25 لاکھ پاکستانی وہاں پر برسر روزگار ہیں, اور جب ان کی بات ہوئی یہاں پر اتنی بڑی محفل میں تو ان کی جانب سے بھی ہمیں بہت ہی ایک خوشگوار رد عمل سامنے آیا عوام کی جانب سے. تو کیا کہہ سکتے ہیں جب اعلیٰ قیادت کی سطح پر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو جو آپ کا عام آدمی ہے اس کی مینٹلٹی, اس کی ذہنی پختگی یا اس کی ذہنی سوچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سائیکلوجیکل افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح سعودی ولی عہد کا یہ کہنا ہی کہ جی مجھے پاکستان کا وہاں پہ سفیر سمجھا جائے, اس کے بعد شام کو رات کو میرے خیال کھانا کی محفل وہ تقریباً رات کے 10 بجے تھی جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے قیدیوں کو ریلیز کرنے کی ریکویسٹ کی, اور صبح 8 یا 9 بجے ہم نے فارن منسٹری کے توسط سے اور باقی میڈیا کے توسط سے یہ بات سنی کہ سعودی ولی عہد نے 2107 لوگوں کو ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مورال بوسٹنگ افیکٹ ثابت ہوا ہے ان سب پاکستانیوں کے لیے جو سعودی عربیہ کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں. اور میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, پچھلے تقریباً 7-8 مہینے پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہمارے دشمنوں کی طرف سے ایک بڑی یہ کیمپین چلائی گئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ جی شاید عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستانیوں کو کم کر رہے ہیں یا پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں. یہ ساری ان سب نیگیٹو پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے یہ دورہ جو ہے ایک میں کہوں گا کہ وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں کے اوپر یہ ایک ان کے تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہوا. صحیح بالکل صحیح. جی خالد تیمور اکرم صاحب, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ نہ صرف بڑی امپروو ہوئی ہے بلکہ پاکستان ایک سیف ممالک کی لسٹ کے اندر شامل ہو چکا ہوا ہے. اور جو کچھ پہلے ہوتا رہا, جس طرح پاکستانی فوج نے, پاکستان کی عوام نے مل کے ٹیررزم کو فائٹ آؤٹ کیا ہے پاکستان سے, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ پاکستان اس دنیا کا صرف ایک ایسا ملک ہے جس نے بغیر کسی آؤٹ سائڈ فورس کی ہیلپ کے
خود اپنے ول پہ ہماری قوم نے, ہماری فوج نے مل کے جو ہے ٹیررزم کو اس ملک سے روٹ آؤٹ کیا ہے, انتہا پسندی کو اس ملک سے روٹ آؤٹ کیا ہے, اور اب پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے, صحت کے لیے, دنیا کے لیے دنیا کے سیف ترین ممالک میں سے. بالکل. یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ سیاحت کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک ہے, کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سیاح آنے سے گریز کیا کرتے تھے, لیکن اب ویزا سہولیات میں بھی آسانی کر دی گئی ہے, ویزا بھی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے, پورے پاکستان کی سیر بھی کی جا سکتی ہے, اور خاص طور پر سعودی عرب کے ولی عہد کے دورے کے موقع پر بھی سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کی بھی بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے, اور دوسرے ممالک سے سیاح پاکستان میں آ سکتے ہیں اور بالکل ایک اچھا پرامن دورہ کر کے واپس جا سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیے گا. جی, پاکستان نے بڑے صحت کے حوالے سے بڑے ریولوشنری سٹیپس اٹھائے ہیں, اور جس میں سب سے بڑا جو ریولوشن ہے وہ ویزا آن ارائیول یا الیکٹرانک ویزا کا ہے, جو کہ ہم نے دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ ویزا آن ارائیول اور ان کو الیکٹرانک ویزے کا کر دیا ہے. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کیونکہ اس سال بابا گرو نانک کا جو 550ویں ان کی ہے, اس چکر میں بھی پاکستان نے سکھوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان نے تو یہاں تک اناؤنس کیا ہے کہ سکھ ارسپیکٹو آف ان کی پرانی نیشنلٹی جو مرضی ہو, کینیڈا میں مقیم سکھ, یو کے میں مقیم سکھ, پوری دنیا میں مقیم سکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ سہولیات دی ہیں, جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف صحت کی طرف ہوا ہے بلکہ جو مائنورٹیز جن کی پاکستان کے اندر عبادت گاہیں ہیں ان کے آنے میں بھی آسانی پیدا کی. آخر میں خالد صاحب, ہمارے جو عام سامعین آپ کی آواز اس وقت سن رہے ہیں, میں دوبارہ جہاں سے بات چیت کا ہم نے آغاز کیا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ ہم اختتام بھی اسی انداز سے کریں کہ بھارت کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات سامنے آ رہے ہیں, تو بطور دفاعی تجزیہ نگار پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے ہمارے عام سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے بھارت اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے, اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اس کے بارے میں کرتا ہے. پاکستان اس وقت دنیا کے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ پچھلے 13-14 سال سے انہوں نے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور اس وقت وہ اس حالت میں ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ان کو اگر کسی بھی طرف سے خطرہ ہوتا ہے تو ان میں لڑنے کی بڑی صلاحیت ہے. ہماری قوم, ہماری فوج ٹوٹل ایک پیج پہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود آ کے ٹی وی پہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے. آج آپ سارے اخباروں کی ہیڈ لائن دیکھیں کہ جس کے اندر کل جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں حکومت نے افواج کو اس بات کا اجازت دے دی ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت پہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے, اور جو کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا بھی جائے گا. اور اگر آپ ایون سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کلپس بنا کے تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے بھارت کو للکارا ہے. تو پاکستانی قوم تیار ہے, بھارت اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے دیکھ لے, جس کو بھارت میں کو بڑی منہ توڑ جواب ملے گا. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا جاؤں بات ختم کرنے سے پہلے, کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین چل رہی تھی کہ جی بھارت پاکستان کو ٹماٹر نہیں بھیجے گا. تو ہمارے جو یہ آڑتی حضرات ہیں یا یہ جو اس کا کام کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ بھی سارے ٹماٹر پھینک دیے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا ختم.